चलो फटाफट, बोल साहब फोन कर रहे हैं। कहीं को रे भाई। लड़का से लड़ पड़ झड़ तल हल सर पर रस बस खत मत शरबत अकबर इकबाल गाजर कागज अनार का शरबत पी लो आम का रस दे दो पड़ की जड़ ना काटो ना दस अकबर दो गाजर का अचार बना लो इकबाल के सर पर टोपी है। तारीख 16। ये पढ़े तो ये पढ़ा तो मैं क्या करूं? गुड़िया गुड़ गुड़िया गुड़ तुम गुमतुम उसरुक कुर्ता उड़ा अर्जुन सुनो नाखून साबुन। चलो नेक्स्ट, फटाफट फटाफट आ जाओ। लड़का से लड़ पड़ झड़ तल हल सर पर रसपस खतमत शरबत अखबार इकबाल कागज गाजर है बेटा। कागज अनार का शरबत पी लो आम का रस दे दो बड़ की जड़ ना काटो। चलो जफर कमर अदब बटन सबक हरन अलग बदन पलट सड़क जफर बटन लगा लो कागज अलग अलग करो। याद करो, बात है नहीं। ये सड़क साफ है नमक ला दो चिच्चा बदन का अदब करो। चिचा जान का अदब करो। चिच्चा जान का अदब करो। दरी को पलट दो हरन की कमर बहुत पतली होती है बदन साफ करो अपना सबक याद करो। दर्द जल्द शुक्र उमर हुक्म गरम खुदा उगा वही बरसा। सबक अच्छा याद नहीं हो रहा, याद करना अच्छा। हाँ चलो मैं मशकूरी कुछ बोल दूँ और मशकूरी याद करो। कपड़े देख लेना पाना भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। ये तुमको आम किसने दिया? सादिक जामुन ला दो। ये सब खत गिन लो। दाल चावल मिला दो। जाकिर को पानी पिला दो। पिलाओ बेटा। पिलाओ दावत ना दो। सबसे हिल कर लो। शामू किसान हल हिल संसिन मल मिल 10 दिन किसान डोरी। चलो नेक्स्ट। बदख तीर रही है से तीर ना मारो। ये बैल बहुत तेज है हुसैन के पैर को चोट लगी है। स्पीड ना को जाना। अनीस इतना तेज ना चलो।
10 पैसे के बेर ला दो। सामने से फकीर आ रहा है। फकीर को 5 पैसे दो। ऐसा याद करना, स्पीड नहीं जाना। लाइटा डाल। लड़का आया, बाजा लाया, लड़की आई, गुड़िया लाई, हाँ दादा आए, पान लाए, बाबा आओ, जान लाओ, लाला लाला आम, बाजा ले, जाओ। ऐसा हल्लू पड़े तो कैसा महीना? किसकी हवा? टोपी तो पी 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 पी। चलो पीक पीक। हाँ सौ सौ नेक्स्ट जी दूर दूर कौन कोट काट कोट तोबा तोल तू लोटा लोटा लूटा। चलो 1 घंटा छोड़ा बेटा तो भी याद नहीं हुआ देखो। दाना शाही में पढ़ रही हो और साल को 14,000 देखो। हाँ दाना नहीं गए। दादा लाल दाल ना किसके? दाना दादा लाल अनार लो लो लाला लाल अनार लो। दादा लाल अनार लो दो लो लाला लाल अनार लो। नाना दाल का दाना दो। लाला अनार का दाना लो। दाल का दाना ना लो। काव्या होना सबक भी होना 1 घंटा ऐसा। कोट कोट काला लाल वेरी गुड। नीचे का लाला का पानी लेकर जाओ से 2 उठा जग। बाजा दो जग है क्या? देखिए यहाँ लेके जा। लो लाला का बाजा लो लो बाबा का काला काला कोट दो। लो बाबा लाला कोट लो बाबा दो आम काट दो। ऐसे क्यों करी? ऐसे क्यों लाई सा? अनार दाना अनार नाना दाना दादा लाल दाल दाना ना। ऐसा पढ़ना। उर्दू अच्छा पढ़ रहा था। बाजा
का बाबा रे बाज बाबा बाजा याद आ रहा, पुंगी याद आएंगी नहीं तो और बाबा बाबा का काला को इधर लो लो गिलास ला बड़ा लो बाबा का कोट लो बाजा बाबा बड़ा बाजा बाबा बाबा दो आम काट दो अनार अनार दाना दाना अनार अनार नाना नाना दान और कौन पढ़े दाना का सबक? तू पढ़ा दाना दादा लाल दाल दाना ना सलमान खान चड्डी में पान अदरक लहसुन ये नमक कोट है अब्बा बोले मैं पहलवान अनार है ये कोट काला है वो अनार लाल है पढ़ा 10 आम 10 आम 4 अनार 10 रस 10 रस अचार अचार अनाज अनाज अचार बना लो हर एक नीचे पूरा याद करोगे आम ना लो अचार लो चॉकलेट बना रहा हूँ मैं ये कोट है वो अनार है पीता ये टेस्ट कोट होता जरा। काला है वो अनार ठीक है लाल मजा आता रहे पढ़ गए ये कोट है वो अनार है ये कोट काला है वो अनार लाल है 10 आम 10 आम 4 अनार 4 अनार 10 रस 10 रस 4 अनाज 4 अनाज अच्छा है नहीं पिया अनार दाना अनार नाना दाना दादा दाल लाल लाल दाल ला दाना खट्टा पीने क्या दादा लाल अनार लो लो लाला लाल अनार लो लो चलो नेक्स्ट कोसी तो सुनाई दो आम आम 2 आम चलो याद कर रहे हैं और कौन है चलाओ क्या हो गया अब बीच फिरे ना आगे जान छोड़ पढ़ो हलीमा शहादत शनिचर का दिन है शनिचर का दिन है कल जुमे की छुट्टी हाँ बोल छुट्टी थी आज माजिद और साजिद सुबह सुबह उठे मुंह हाथ धोए धोया यार नहीं बोलने आ रहा मकतब को चल दिए कलिमा तैयब याद करते जा रहे हैं उसका मतलब ये दूसरे इस पूछे रहे हैं जब मकतब में पहुंचते थे क्या दुल्हन हूँ तेरी मैं साहब ने काम लगाने कुछ पर लिखा रहा था दुल्हन हूँ रोज एक काम लगा रहा बोल इसकी अम्मा घर को जाओ मौल साहब को रोज एक काम लगा रहा नहीं वक्त आया कभी चॉकलेट मांग रहा कभी शरबत मांग रहा उस्ताद साहब ने फरमाया बच्चों तख्ती सिया को लिखो जो लिखा है इसको याद कर लो और इसे दिल में खूब जमा लो ये इस्लाम की बुनियाद है बच्चों ने तख्ते सिया को देखा इस पर लिखा था
کلمہ چلو نیکسٹ. بناوٹی سچ اور جھوٹی. بناوٹی نہیں بناوٹی. بناوٹی بناوٹی سچ اور جھوٹی قسم. قسم ہے وہ، قسم نہیں ہے، قسم. الفاظ قسم شرک. کبھی تم قسمیں کھا کر یہ ظاہر کیا کرتے ہو کہ جو کچھ کہہ رہے ہو سچ ہے. اکثر بچے ایسے موقع پر اللہ قسم، قرآن قسم، ایمان سے کہا کرتے ہیں. یہ باتیں ٹھیک نہیں. ایسی قسمیں کھانی بری بات ہے. اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو قسم کھانے کی کیا ضرورت. اگر جھوٹ بول رہے ہو تو قسم کھا کر تم سننے والوں کو دھوکہ دے رہے ہو اور اللہ کے نام کی بے ادبی کر رہے ہو. اگر کوئی تم پر قسم کے لیے زور دے اور بات سچی ہو تو قسم کھا سکتے ہو، ورنہ بلا ضرورت قسم ہرگز مت کھاؤ. جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم کھانا ایسا بڑا گناہ ہے جیسا شرک. یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا، جیسے مثلاً یہ کہنا قرآن کی قسم، باپ کی قسم، تمہارے سر کی قسم، مکے کی قسم، ایمان کی قسم، یہ سب قسمیں ناجائز ہیں. اگر قسم کھانی ہو تو صرف اللہ کی قسم کھاؤ. نیچے ہاں ایسا بولا. کون سا نمبر ہے یہ؟ 14واں. چلو نیکسٹ. مینڈک ٹانگ بانگ 5. نماز. مرغا اڑا مرغی اڑی. قضا. آؤ لڑکوں چلو نماز پڑھو. بکری دوڑی سستی نہ بکرا ہو دوڑا. نماز پڑھو. یہ گناہوں سے تم کو روکے گی. صاف ستھرے رہو نماز پڑھو. ہے مسلمان سب جمعہ مسجد میں، تم بھی سب چلو نماز پڑھو. ہے خدا تم پر مہربان ہر دم. تم بھی اے غافلو نماز پڑھو. بھول کر بھی قضا نہ ہونے دو. فقط جب اس کا ہو نماز پڑھو. دیکھو نماز پڑھنے والا اپنے خدا کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. اپنے رب سے چھپکے باتیں کرتا ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے. جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ دین کو ڈھا دیتا ہے. چلو آجا. اور کون ہے؟ خواجہ نہیں سنا رہا؟ خواجو نہیں سناتا. سچ اور جھوٹ. الفاظ لازم، حرام، جنت، دوزخ. جو بات جس طرح ہو اس کو ایسے ہی بیان کرنا. اپنی طرف سے اس میں کمی زیادتی نہ کرنا. سچ
सच कहलाता है और कुछ घटा बढ़ा कर बयान करना या जो ना हो हुआ उसको बताना कि हो गया, जो हो गया वो उसको कहना कि नहीं हुआ, ये झूठ कहलाता है। मसलन सुबह को देर से उठे इसलिए मदरसा भी देर से आए। जब उस्ताद साहब ने पूछा देर क्यों की, अब अगर आप असली बात बता देते हैं तो ये सच है, और अगर आपने कह दिया कि मुझे अम्मी जान ने काम भेज दिया था या कोई और बात बना दी, ये झूठ है। इस्लाम का हुक्म ये है कि जो बात जिस तरह हो उसको ऐसे ही बयान करो, उसमें कमी ज़्यादती मत करो। इस्लाम ने सच को हर मौका पर लाज़म किया है और झूठ को हराम बताया है। झूठ को गंदगी और नापाकी फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान सब कुछ हो सकता है मगर झूठा नहीं हो सकता। हमारे हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच आदमी को नेकी की तरफ ले जाता है, नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। झूठ आदमी को बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई दोज़ख में पहुंचाती है। अल्लाह ताला का हुक्म है, ऐ ईमान वालों, हर मौका पर अल्लाह से डरते रहो और ठीक बात कहो। नेक्स्ट चलो। सामने में मोरी है बड़ी आबादी गाड़ियाँ लड़का आया, लड़के आए, लड़कियाँ लड़ा सूर से रवानगी आसमाने हिदायत के सूरज और चाँद यानी अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यार गार 3 दिन तक गार सूर में रहे, जो थे रोज़ सुबह सवेरे 2 ऊँटनियाँ पहुँचे। एक बार सरदार जो अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाननिसार साथी हजरत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा सवार हुए। दूसरी पर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा का गुलाम आमिर बिन फहरा और वो शख्स जिसको रास्ता बताने के लिए हुजरत पर मुकर्रर किया था सवार हुआ।
یہ چھوٹا سا قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ سالار قافلے کلام اللہ شریف کی تلاوت میں مشغول ہو گیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نگاہیں سب طرف ڈھونڈ کر چھوٹے بچے جاؤ وضو بناؤ بچے پورے دشمنوں کو واہ اور اچانک حملے سے حفاظت کا انتظام کر رہی تھی۔ یہ قافلے مدینہ طیبہ کا عام راستے چھوڑ کر سمندر پر آیا اور سمندر کے کنارے رانا تک پہنچا، جہاں فقر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب ادا کی، پھر پہاڑی داروں سے گزرتا ہوا مدینے تک پہنچا۔ قریش کی طرف سے انعام کا اعلان۔ کون سی نماز پڑھے اب ہم؟ ہاں، مغرب میں کتنے رکعت ہے؟ 7۔ اسے کو سحر مقبول 30 ہو 3 بولے مقبول ایسا کیسا 30 ہے کہتے اسے کو سے مغرب میں 7 ہے نہیں 3 فرض ہو۔ کل کیا پڑھے تھے ہمیں؟ ہجرت کا ارادہ پڑھے نہیں؟ کون تھے ساتھ میں؟ ابو بکر۔ کون تھے؟ کون تھے؟ ابو بکر۔ ہاں، تو سفر کے لیے ابو بکر کیا تحفے میں دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اونٹنیاں۔ ہاں، کتنے؟ 2۔ ہاں 2۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک اونٹ کی قیمت دینی۔ ہاں، ایک اونٹ کی قیمت ہاں دوں گا میں۔ ہیں کتنے مہینے سے؟ 4 ماہ سے کھلا پلا کے ہٹی موٹی تگڑی کر کے رکھا ہوں۔ ہاں، روان سفر کے لیے، ہجرت کے لیے، سمجھ میں آیا؟ وہی پڑھے تھے نا، تو آخری کا نقطہ پڑھیں گے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے سے تمام انتظام کر چکا ہوں۔ کیا کر چکا ہوں؟ پہلے کیا نہیں ہوا تھا؟ 72 لوگ مرداں تھے، 6 عورتاں تھے، تھوڑا تو روانہ کیا دوسرا راستے سے، ہے نہیں؟ کل سنے نہیں؟ 72 لوگوں کو جمع بھیج دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بعد میں اب بچے کتنے؟ 2، ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نہیں تھا ان کو؟ ابھی حکم نہیں تھا، کس کا؟ اللہ کا حکم۔ اللہ کا آیا تو کھڑی دوپہر میں 12 بجے کے ٹائم میں گرم دھوپ ہوتی ہے نا، 11 سے لے کر 3 کے بیچ میں، بازار میں کوئی بھی نہیں پھرتے وہ ٹائم میں، ایسا نقاب ڈال لے کے منہ کے اوپر، دشمنوں سے بچتے ہوئے ابو بکر کے گھر آئے، دستک دیا، رسول اللہ اس وقت میں، ہاں اس وقت میں کیا بات ہے؟ اللہ کا پیغام آ چکا ہے، اب ہجرت کے لیے تیاری کرنا ہے، جانا ہے۔ پھٹ نے کیا بولا ابو بکر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو سارا انتظام کر چکا ہوں، 2 اونٹنیاں 4 ماہ سے کھڑی کر رکھی ہیں، ایک شخص سے معاملہ طے ہو گیا، وہ راستے میں بتانے کے لیے، راستہ بتانے کے لیے ایک آدمی کو طے کیا، اس کو طے کر لیا۔ کتنے جنے ہوئے ہیں؟ 3، ابو بکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک شخص۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر کم سے کم ایک اونٹنے کی قیمت لینی پڑے گی۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے ابو بکر ایک اونٹنی کی قیمت لینی پڑے گی، اگر ہاں کہو گے تو سفر تیار ہے، منظوری ہے، نہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جیسا حکم ہوگا اس کی تکمیل کروں گا، اگر حکم ہوگا قیمت بھی لے لوں گا، اور ابھی کیوں فکر کرتے ہو؟ مگر رسول اللہ علیہ وسلم نے پہلے قیمت طے کر لی، اس کے بعد اس پر سوار ہونے کی منظوری دی۔ پہلے طے کر لو، اس کے بعد سواری ہوں گی، جب تک نہیں ہوں گی طے ہوئی اس کے بعد سواری ہوگی۔ سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ ابو بکر۔ سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ ابو بکر۔ ہر وقت ساتھ میں کون رہتے تھے؟ ابو بکر۔ تکلیفیں کون جھیلی؟ جب بھی مصیبت آتی تو کون تکلیفیں اٹھائیں ساتھ میں؟ ابو بکر۔ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار پڑتا تو سایہ بن کے کون کھڑا ہو جاتا سامنے؟ ابو بکر۔ ہر وقت ساتھ دیا، اپنی اونٹنیوں کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے حوالے کر دیا، اور آگے چل کو اپنی بیٹی لخت جگر چھوٹی بیٹی کو بھی ان کے حوالے کر دیا، عائشہ کو۔ اتنا لخت جگر ہے نہیں، پڑھی نہیں؟ ہاں، عائشہ کو ان کے حوالے کیا۔ آسیہ فرعون کی جو رو ہے ایسا کہیں کر رہی ہے کہ چڑھیے کیا تھوڑی دالے کوئی ہے، پھر پورا اب دیکھو کیا ہو رہے ہیں، روانہ ہو گئے۔ کیا ہوئی ہے؟ دونوں طرف سے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کہاں سے؟ دونوں طرف سے۔ قریش کے سردار ایسے نوجوان مقرر رہے ہیں جو اللہ اور رسول کی تلواروں کا نشانہ بنا سکیں۔ نوجوان مقرر رہے ہیں جو اللہ کے رسول کو تلواروں کا نشانہ بنا سکیں۔ کیوں بھاگے؟ کیوں نکلے شہر چھوڑ کے؟ مکہ سے جاتے وقت اللہ کے رسول کیا بولے تھے؟ تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا عزیز ہے۔ اب آگے آ رہا وہ کہانی، کیوں چھوڑے؟ رنج، غم، تکلیفیں، مصیبتیں، یہ سب ٹوٹ پڑے، چھوڑو، چپ بیٹھنا۔ کیا تو بھی گل گل کر لیتے، نہیں بیٹھنا، دماغ میں بیٹھتا ہے نہیں؟ کل آنکھیں میں سے پانی آ رہا تھا، نہیں تھی تو؟ ہاں، کب بٹھا لیے تھے؟ دھیان سے آنکھوں سے سننا۔ گولی کیسی رہتی ہے؟ میٹھی رہتی کڑوی؟ نگلتی کیوں؟ کڑوی ہے بالکل نگلتی کہتے، گولی کڑوی رہتی ہے نا، نگلتی کیوں؟ نگلے تو کم ہوتا، اس لیے ویسی چھائے۔ کیوں چھوڑے مکہ؟ مشرکوں سے ظالم کے ظلم ستم سہ کے تنگ ہو گئے تو مکہ چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیے۔ اب یہاں پر بھی دیکھو، آگے سنو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق جان نثار سفر کا انتظام مکمل کر رہے ہیں۔ رات کے اندھیری نے پورے مکہ پر کالی چادر تان دی تو قریش کے نوجوان تلوار اور خنجر ہاتھ میں لیے آستانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ پہنچے۔ معلوم ہو گیا رفیقوں کو، جانثاروں کو، ماننے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، پوروں کو 72 کو مکہ تھوڑے لوگوں کو خالی کرا دیے ہیں، اب بچیں تھوڑے جنے، 2 جنے، 2 یا 3، اب انہوں بھی یہاں سے نکلنے والا، اب کس طریقے سے ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو کالی رات چھا گئی، کالی رات اب تو لائٹاں ہے نا، اس دور میں لائٹاں نہیں تھے، دن دکھتا تو کالی اندھیری رات، کچھ نہیں دکھتا اسکاف کے سر کا، سیم ایسی اندھیری رات چھا گئی۔ رفیق جان سا سفر کا انتظام مکمل رہے، رات کے اندھیری نے پوری رات مکہ پر کالی چادر تا دی تو قریش کے نوجوان تلوار اور خنجر ہاتھ میں لیے ہوئے آستان محمد پر آ پہنچے، آستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آ پہنچے اور راستے گھیر کر بیٹھ گئے۔ راستہ جانا کدھر ہے؟ اب مسجد سے باہر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ سیدھا روڈ پہ جا رہے ہیں، کیسا بھی آتا ہی نہیں راستے میں۔ کہاں بیٹھو؟ باہر بیٹھو، تلواراں سونت کے، تلواراں چاقواں سونت کے بیٹھے، کوڑاڑیاں لے کے، اب ایسے ہی آتا، بیٹھ جاؤ۔ رات کا اندھیرا، ٹارچا نہیں، کچھ بھی نہیں،
ہاں مشالہ کیسے لکڑی کے اوپر ایسا کپڑا لپٹ کو تیل ڈال کو مشالہ جلاتے تھے پہلے زمانے میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو اس درجے دشمنی و نفرت تھی، لیکن آپ کی امانت داری پر بھی پورا بھروسہ تھا. جس کسی کو مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا وہ آپ ہی کے پاس لا کر رکھا کرتے تھے. امانت دار کس کو بولتے ہیں؟ امانت دار. وہ تو سالیہ کیا کری، میرے کو 10 روپے لا کو دی، مول صاحب یہ رکھو، میرے کو ضرورت جب پڑی میں واپس لے لیتا ہوں. نوٹ کا نام نوٹ ہے نا، وہ نوٹ کا نمبر ہے 786. لاکھوں میں کو رکھی، وہی نوٹ، وہی کلر، وہی نمبر، جیسی تھی ویسی ہے. وہ مہینے گئے، 4 مہینے 6 مہینے گئے، پھر سالیہ کو پوچھی مول صاحب میرے پیسے دیے، تو وہی پیسے جیسے تھے ویسی میں اس کو اٹھا کو دیا. اس کو بولتے ہیں امانت دار. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ ہے. تو جتنا مال مکے والوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے دیا تھا مال، اب سنو آگے، لا کر رکھا تھا، اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں. جب نکل رہے تھے، مکہ چھوڑ رہے تھے، تو اس وقت بھی امانتیں بہت تھی، بہت لوگوں کی امانتیں تھیں. ہجرت کے وقت ان امانتوں کا انتظام بھی کرنا تھا. ہجرت کے وقت میں جانے سے پہلے ان کا انتظام بھی کرنا نا، جس کو پہنچانا ہے. فرحان کے ہے، آصف کے ہے، پھر مقبول کے ہے، فلاں کے ہے، امانتیں ہیں دیے، سو ان کی جگہ ان کو پہنچانا ہے. وہ وقت آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آرام گاہ اور اپنے وطن عزیز کو خیر بات کہیں. وہ وقت آ گیا، اب نکلنے کا وقت آ گیا، اپنے وطن کو سلام کریں. ہاں میں چل رہا ہوں تو میری چارپائی پر میرے چادر اوڑھ کر سو جاؤ. کیا دیکھو اب وقت آ گیا چھوڑنے کا، آرام گاہ، وطن عزیز کو. آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا. کون؟ حضرت علی کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، فاطمہ کے شوہر، حسن کے بابا، حسین کے بابا، فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام فاطمہ، فاطمہ بیٹی کا نام فاطمہ، داماد کا نام علی. ہاں فاطمہ علی کے 2 بیٹوں کا نام حسن حسین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا نام حسن حسین. تو یہ داماد کو جس رات نکل رہی انہوں گاؤں چھوڑ کے، شہر چھوڑ کے، تو اللہ کے رسول نے بولا حضرت علی تم میرے چارپائی کے اوپر سو جاؤ. دیکھو میں چل رہا ہوں تو میری چارپائی پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تاکہ کفار کو شبہ نہ ہو، تمہیں انشاءاللہ کوئی گزر نہ پہنچے گا. صبح کو سب امانتیں واپس کر دینا، پھر مدینے چلے آنا. میں جا رہا ہوں، میری چارپائی کے اوپر سو جاؤ. اب میں کون تو اب میری چادر ہے نا، وہ میں اوڑھے کے صبح کے ٹائم میں سو گیا. تم نماز پڑھ کو فجر کی مسجد کو پڑھنے اور ربے کے واسطے آئے، بھر کو پاؤں سے لے کے سر تک اوڑھے کے، کچھ باہر نہیں دکھ رہا. تم کیا سمجھتے ہیں؟ مول صاحب ہے بولتے ہیں، ہے کیا نہیں؟ مول صاحب ہے. اب تم باتیں نہیں کر رہے، کیا نہیں، تمہاری جگہ تم پڑھ لیتے بیٹھی. دھیان کیا ہے بھائی؟ مول صاحب سو گئیں، بعد میں اٹھا مربٹا وہ کون کی کیا نہیں کی کہاں کی. ہاں یہ ابھی خوشی اماں نہیں ہے، مول صاحب چھٹی، چلو ناچو، ہے نہیں ایسا. تو علی نے کیا فرمایا؟ تم چادر اوڑھ کے سو جاؤ، کوئی خوف و غم نہیں ہوگا. اور جتنی امانتیں ہیں یہ امانتیں ان لوگوں تک پہنچاؤ، اور یہ امانتیں پہنچا کے تم بھی صبح صبح مدینے آ جاؤ. مدینے وہ سورما جو قتل کرنے کا بیڑا اٹھا کر آئے تھے، یہاں پہنچے تو بیٹھ کر سو گئے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا انتظار کر رہے تھے، وقت پر خود ان کی آنکھیں بند ہو گئیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ اور گھر کے آدمیوں کو خدا کے سپرد کیا. کیا کیا؟ کیا کیا؟ کس کے؟ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور گھر کے آدمیوں کو خدا کے سپرد کیا. کس کے حوالے کیا؟ اللہ. کس کو؟ حضرت علی، گھر کے لوگ فاطمہ ہے، ابو بکر کے اور ایک بیٹی ہے، اور حسن، ہاں اتنے گھر کے لوگ پورے ہیں. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ ان کو کس کے حوالے کیا؟ اللہ کے.
آج ہمارا یقین ہے اتنا ہم اللہ کے حوالے کر کے چھوڑ کو جاتے ہیں؟ نہیں جاتے۔ سنو آگے، سورہ یاسین شریف کی آیتیں پڑھی ہوئی باہر تشریف لائے اور کافروں کی آنکھوں پر دھو جھونکتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ مٹی اٹھائی، سورہ یاسین کی آیتیں پڑھی، کافر مشرکین کی طرف پھینکا، وہ آرام سے سو گئے، ہلو راستہ پکڑ کے نکل گئے۔ آپ نے اپنے پیارے وطن پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا مکہ، کیا بولے؟ مکہ۔ ہاں، پلٹ کے دیکھو کیسا ہوتا۔ ہاں، بیٹی کو بدائی کر رہی تو اماں کتنا روتی ہے شادی کے ٹائم میں؟ بیٹی ماں روتی ہے، بھان روتی ہے، بھائیاں روتے ہیں، دادا روتے ہیں، دادی روتے، سب سندر لگا کر روتے ہیں۔ انہیں کیا کرتی، لاسٹ میں جاتے کے ٹائم ایک بار کھڑکی سے الو جھانکو تو گاؤں کو دیکھیں گے، بولکو ہاں گاؤں کو دیکھتی کار میں، ہاں بولکو اور چالو کرتی۔ یہ محبت ہر ہے نا، بولے نا ہر وطن والے کو، ہر دیش والے، اللہ کے رسول کیا بولیں؟ اپنے دیش سے محبت کرو، اپنے دیش کے لیے مرنے والے بنو، اپنے دیش کو آگے بڑھانے والے بنو، اپنے دیش کے اوپر جان فدا کرنے والے بنو، اپنے دیش سے محبت کرو، اپنے دیش سے نفرت نہ کرو، جہاں تم رہتے وہ جگہ سے بھی محبت کرو۔ اگر اس سے محبت نہیں ہوگی تو وہ چیز کھینچ کو نہیں لاتی۔ مسجد سے محبت ہے، پھٹ بول کو اٹھ کو آ رہی، ٹیوشن سے محبت ہے، پڑھنی پھٹ بول کو اٹھ کو آ رہی، قرآن سے محبت ہے، پھٹ بول کو آپ کو گھر سے قرآن لے کے بیٹھ رہی پڑھ رہی، دینیات سے محبت ہے، پھٹ بول کو آ رہی، شام کے ٹائم پڑھ لیتے دینیات پڑھ رہے۔ اگر محبت نہیں ہوتی تو بکریاں کی طرح چر پر پھرتے کھاتے رہتے نظر آتے ہیں گلیوں میں۔ مکہ دے، ہاں مکہ تو کتنا پیارا ہے، کیا بولے؟ ایک نظر ڈالی، فرمایا مکہ تو کتنا پیارا شہر ہے، تو مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے مکہ، مگر افسوس تیرے سپوت مجھے رہنے نہیں دیا، تیرے لوگ مجھے رہنے نہیں دیے۔ اللہ میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا، واللہ میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑتا اگر یہ نہ نکالتے، اگر نکالنے پر مجبور کیا اللہ کے رسول کو، ہاں ستایا، تکلیفیں دی، مارا، برا کہا، بھلا کہا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، دوسروں نے مارا۔ جب اپنوں نے برا بھلا کہا، اپنوں نے گالیاں دی، اپنوں نے فلاں کہا، اپنوں نے ستایا، اپنوں نے پیٹا، اپنوں نے دھوکہ دیا، اپنوں نے گالیاں دیا، اپنوں نے مارا، تو غیر لوگوں کو ہو کے آتا، غیروں نے بھی ستایا، اپنوں نے بھی ستایا۔ ہاں، پہاڑی کے سفر میں جو پہلا اعلان دیا تھا کس نے مارا تھا؟ چاچا نے مارا تھا، اپنی ہی برادری تھی۔ ہاں مکہ میں نہ چھوڑتا تجھے، تو اتنا عزیز ہے میرے اندر، اتنی محبت ہے، میں نہ چھوڑتا۔ ان لوگوں نے مجھے نکلنے پر مجبور کیا ہے، مجبور کیا نکلنے پر، نکلا۔ صدیق اکبر انہا پہلے سے منتظر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی مکان سے روانہ ہو گئے اور 4-5 میل کے فاصلے پر جبل سور کی ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ کہاں چھپ گئے؟ ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ ہو کر کے ایک غار سور پہاڑ کی چوٹی میں جا کر کے چھپ گئے۔ آج تک بھی نام روشن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج تک بھی، قیامت تک رہیں گا، قیامت کے بعد بھی رہیں گا۔ ہاں، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ جب تک جنت کا دروازہ نہیں سنیں گا، اب ہے نا دروازہ، یہ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کے، اب ہر دروازہ کھولنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ چابی۔ تو جنت کو بھی چابی ہوں گی۔ اب دیکھو وائس سے بھی ساری چیزیں کھول رہی ہیں، کمپیوٹر پہ کیا بولے تو کھول رہے ہیں، وائس۔ ہمارے آدھار کارڈ کس سے کھول رہے ہیں؟ تھم لگائے تو کھول رہی ہیں، ہاکیاں بتائے تو کھول رہی ہیں، چہرہ بتائے تو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سامنے کھڑے ہوں گے، اپنا فیس بتائیں گے، اپنے فیس سامنے اگر جنت کے رہیں گے تو سارا فیس دکھیں گا۔ اب بول رہا ہے، اندر سے آواز آئے گی، ٹک ٹک دیں گے انہوں، جنت کے دروازہ، آواز کون ہے؟ محمد، دروازہ کھلیں گا۔ اتنا مرتبہ ایسے نبی کو ستایا۔ سنو، ہاں کہاں گئے؟ غار سور کی پہاڑی میں چھپ گئے۔
غار کے اندر گھسنے سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جان قربان، تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، آپ پر میری جان قربان ہے۔ کل کیا بولا تھا میں؟ اگر آپ کہیں تو چھری بھی چلا سکتے ہیں گردن پہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان۔ قربان کس کو بولتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کہیں کبھی کس کو دیتے ہیں قربانی؟ جانور کی کاٹتے ہیں نا قربان، 20 25 30 ہزار کا جانور لا کے بیٹے کے نام، دادا کے نام، پردادا کے نام، 7 آدمی کے نام لے کو کاٹتے ہیں قربانی، گوشت تقسیم کرتے نہیں، تو اس کو بولتے ہیں قربان۔ میرے ماں باپ بھی قربان، میں بھی قربان، میری جان بھی قربان۔ کیا بول رہی ہیں؟ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیے باہر، میں صاف کر لوں۔ حضرت صدیق اکبر غار کے اندر گئے، کوڑا کرکٹ صاف کیا، غار میں چند سوراخ تھے، آپ نے کپڑے کی کترین پھاڑ کر سوراخ بند کیے، ایک سوراخ پھر بھی رہ گیا، اس پر اپنا انگوٹھا رکھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اندر تشریف لاؤ۔ گھر میں دیکھیں نا ایسے ایسے سوراخیں رہتی ہیں، وہاں تو گھر نہیں رہتا، گلاوا نہیں رہتا تھا، اب ہے گلاوے۔ پہلے کے گھراں کو گلاوے ہے دیکھ رہی ہیں؟ نہیں ہے، سیڑھی کے مٹھی کے گھراں ہیں۔ گئے ابو بکر صدیق غار میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر ٹھہرا کر کے جتنے سوراخاں تھے وہ اپنے کپڑے پھاڑ کے پورے سوراخوں کو بند کیے۔ آخر میں ایک بڑا سوراخ، چھوٹا سوراخ، کوئی بھی ایک سوراخ تھا وہ ایسے ہی رہ گیا، کوئی کپڑا نہیں تھا چھپانے کے لیے۔ اس غار کے اندر کیا کرے، یوں پاؤں اٹھا کر کے یہ پاؤں کا انگوٹھا یوں پاؤں لگا کر کے یوں بند کر دیا یہ سوراخ کو، یوں بولے یا رسول اللہ اب اندر تشریف لائیے، اب کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے۔ آئے اللہ کے رسول، حضرت صدیق رضی اللہ نے آقا دو جہاں کو لٹا دیا اور سر مبارک زانوں پر رکھ لیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمانے لگے۔ اللہ سے جب محبت ہوتی تو دشمنوں سے کوئی خوف ڈر نہیں رہتا۔ اللہ سے محبت ہونا، اللہ سے لاؤ لگانا، اللہ سے ملنا، اللہ سے تڑپ ہونا، اللہ سے باتیں کرنے کی، باتیں کیا نماز ہے، محبت پیدا کرنا اللہ سے، تو ان کو کوئی خوف نہیں تھا۔ اندر تشریف لائے، ابو بکر صدیق لٹا دیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور ان کا سر اپنی زانوں پر رکھ لیے، یہاں لیٹ گئے۔ سوراخ کے اندر سے کسی چیز نے زور سے حضرت صدیق کے انگوٹھے میں کاٹا، جو پیر لگائے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سو گئے، لیٹتے ہی سو گئے، ان کو کوئی خوف نہیں تھا۔ ہاں ابو بکر جو پیر لگائے تھے نا، اندر سے ایک جانور، سوراخیں تھے، ہاں کئی سوراخیں تھے، کوئی کس کا راستہ کون سا ہے کس کو معلوم ہے، سانپ، بچھو، کیڑا مکوڑا، کون سا کوسے بل کا کوسے جانور کا راستہ ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ آیا، حضرت ابو بکر کے پیر کو ڈھسا، کاٹا، حضرت ابو بکر بلا گئے، مگر سر مبارک زانوں پر تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زان، اٹھو بھی بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے، کیا مجال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر کو اٹھو بولے، اتنی محبت، نہیں بول سکے۔ حرکت کرنا خلاف ادب تھا، ادب ہے یہ۔ اب ہم مدد کرتے ہیں، استاد کی ادب نہیں، ماسٹر کی ادب نہیں، ماں کی ادب نہیں، باپ کی ادب نہیں۔ ماں ایک کام بولی، یہ راڑ تو میں کچھ بول رہی ہے، صبح سے شام تک وہ سو رہی ہے پورا لمبا چوڑا، مگر میں کچھ بول رہی ہے۔ بڑی بہن تو سو رہی ہے مگر میں کچھ بول رہی ہے۔ ہم دل میں کوستی ہیں، گالیاں دیتی ہیں باپ کو، پین مانگے پیسے نہیں ہیں بیٹا وہ تو کوستی ہیں، گالیاں دیتی ہیں، یہ نہیں، یہ ادب نہیں ہے، بے ادبی ہے یہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ادب دیکھو، پیٹ میں مانڈی ہے، ڈھسا ہے پیر کو، لیکن اٹھو بھی نہیں بول رہے، حرکت یوں بھی نہیں کر رہے حرکت۔ تو میں بار بار تم کو کیوں بولتے ہیں، جو حال میں تم بیٹھے ہوئے، ہاتھ جس حال میں ہے وہی حال میں ہونا۔ اگر ہم یہاں سیکھیں گے تو کل آگے جائے گے، کل کامیاب رہیں گے۔ کھڑے ہو جا، گھر والا ہوں دے، ہمارا شوہر ہوں دے، مثال کے طور پہ بچوں کی بھی شادیاں ہوتی، بچیوں کی بھی شادیاں ہوتی، شوہر بولا کھڑے رہنا، وہی ٹائم میں میرا شوہر بولے میرے کو، وہی حال میں کھڑی رہوں گی جب تک میرا شوہر ادھر آ نہیں بولے گا۔ اس کو بولتے ہیں ادب، اس کو بولتے ہیں احترام۔ پیر یوں جنبش نہیں کر سکے، سمجھ میں آ؟ اس لیے لہر اور ٹھیس جب کچھ ضبط کی اور بدن میں جنبش نہ ہونے دی، تھوڑی دیر بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے اٹھے تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ آپ نے ووج دریافت کی، اور جب معلوم ہوا کہ کسی چیز نے کاٹ لیا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا دیا ہے۔
ہاں بعض کتاب میں یہ چھوٹی کتاب ہے، بڑی کتاب میں تفسیر کی ہے وہ سیرت النبی، اس کے اندر کیا ہر واقعے کو کہاں ڈھونڈنا، سیرت النبی میں تفسیر میں. جب مانڈی پر یہاں سر رکھ کے سو گئے تھے حضرت ابوبکر برداشت نہیں لا سکے تھے جان کاٹنے سے، تو پسینہ مبارک ٹپکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، کچھ ٹپک رہا، آدمی معلوم ہوتا نہیں، 2 ٹپکے پانی کے پڑے تو آدمی اڑ جاتا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھول دیے. ابوبکر کیا بات ہے، چہرہ پورا کیا ہوا ہے، ہاں اترا ہوا ہے، کیا جنبش ہے. معلوم ہوا کہ کوئی چیز نے پیر کو ڈھسا ہے، کاٹا ہے. تو اللہ کے رسول نے اپنا تھوک نکال کر کے جہاں کاٹا تھا وہاں لگایا، کم ہوا. آج بھی عورتیں کیا بولتی ہیں، آنکھیں آئیں تو تھوک لگا لے رہی، بولتی نا بڈھیاں. گلے آئے تو صبح صبح اٹھ کو تھوک کا مالش کر گئے، چمٹی کاٹی تھوک لے کو لگڑ گئے، صبح تیل اچھلے میں کو تھوڑا تھوک لے کو میں بھی لگڑیا، کم ہو گئے میں کو، کہنے تو کالا پڑتا تھا. جو بھی درد ہے، جو بھی تکلیف ہے، چمٹی کاٹو، مکھوڑا کاٹو، کیا بھی کاٹو، تھوک لینا لگانا، بھاگ کر کو نہیں ہو، ناک کا نیٹ منہ کو لا کو نہیں لگانا ہے نا، وہ نہیں. جو لابھ ہمارے اللہ کا ذکر سے اب ہمارے سامنے آ رہا نہیں، یہ تھوک رحمت کا ہے، جمع کر کو نہیں، سمجھ میں آ رہا نہیں، منہ کو پانی نہیں آنا. فوراً چین آ گئی. قدرت کا عجیب و غریب کارنامہ یہ تھا کہ صبح سویرے مکڑیوں نے غار کے منہ پر جالے تن دیے اور ایک کبوتر نے وہیں گھونسلہ بنا لیا. اب کسی کو بھی شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس غار میں کوئی آرام کر رہا ہے. کیا بنایا، گھونسلے، کیڑے مکوڑے، مکڑیاں تال کر کہنے لگی حیران ہے جالا، مارنے والے سے اوپر ہے بچانے والا. کبوتر نے بھی گھر بنا کو، گھونسلہ بنا کو، انڈے بھی دیا، بچے بھی دیا. جب کا جبھی جے کچ رات میں اللہ کا کرشمہ دیکھو. کیوں، پیچھے کس کا لشکر ہے، دشمنا تلاش کر رہی کسی طریقے سے آج اس کو قتل کر دیا جائے. اگر مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچا تو یہ تو زندہ رہے گا اور ہم تو خطرے میں ہوں گے. کسی طریقے سے تلاش کرنا ہے، ختم کرنا ہے. آگے کے بیان میں ہے، ڈھونڈتے 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 آئے غار ہرا کے دروازے تک. اس تک آئے، آ کر کے دیکھا، ایک کہتا پیروں کے قدموں کے نشان ہی نہیں ہیں، آدمیاں کہاں سے ہوں گے. برابر ہو، پیروں کے نشان ہی نہیں ہیں. بکریاں چر چر کے راستے میں بکریاں مینگنیاں پڑیں، یہاں کہاں راستہ، یہاں کون جائیں گے. راستے میں دیکھو پورے جالے لگے ہوئے ہیں مکڑیوں کے، اگر اس میں سے گیا تو جالے ٹوٹتے نا، جالے نہیں ٹوٹے، ویسے کے ویسے چھ. دیکھو کبوتر نے بھی بچے دیے ہیں، انڈے بھی دیے ہیں، اور ہگ ہگ کے پورا راستہ خراب ہو. یہاں کہاں راستہ ہے، یہاں تو محمد ابوبکر ہے ہی نہیں، یہاں سے پہلے ہی نکل چکے ہیں. اللہ بچایا ان کو، اللہ بچایا، یہاں تک رہے. پھر یہاں سے روانہ ہو کر کے مدینہ پہنچے. مدینے والوں نے ساتھ دیا. اس کو ہجرت بولتی، نکلنے کو ہجرت بولتی، اور جو ساتھ دیے مدینے والے اس کو نصرت بولتی. ہجرت اور نصرت سے دین میں طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے. سمجھ میں آ رہی؟ جاؤ.